सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। जैसा कि गुज़िश्ता कुछ प्रोग्रामात हमने किए, उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान साहब आए, इस तरह और भी काफ़ी सारी शख्सियात हमारे प्रोग्रामात में तशरीफ़ लेके आई, जिसमें हम बताना मकसूद था अपने सुनने वालों को, देखने वालों को कि आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, तकाबल। मैं अपने बेशतर प्रोग्रामात में ये बात कहता हूँ कि तकाबल नहीं बनता। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में एक तरफ जुल्म है, एक तरफ अमन है, एक तरफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, और एक तरफ जो है ना लोग ज़िंदगी से अपने हकूक़ के साथ लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं बड़ी आसानी के साथ और बड़े एक अच्छे जो है ना माहौल में। तकाबल बनता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपने नाज़रीन और सामीन को, जो रेडियो पे हमें सामीन सुन रहे हैं और जो हमें सोशल मीडिया पे इस वक्त देख रहे हैं लाइव नाज़रीन, उनको बताना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा गुमराह कुन प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के अंदर और हमारे दुश्मन इदारे जो पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ हमेशा कमर बस्ता रहते हैं मीडिया के महाज पे, वो यकीनन इस पे बड़ा उनका एक हमारे लोगों के जहन जो है ना वो ख़राब करने के लिए झूठ के सहारे पे चीज़ें जो है ना वो फैलाते हैं। तो मीडिया की जिम्मेदारी है, ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर के मीडिया की, कि वो असल सूरत हाल बताए, सच बताए कि सच क्या है। और आज़ाद कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि उस दिन फारूक हैदर साहब ने भी अपने प्रोग्रामात में जिक्र किया और भी हमारे मेहमान आते रहे कि काफ़ी चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह आगे है। हमारा आगाज़ 1947 से हुआ और 1947 से यानी अब तक अगर हम उसका लें, जायज़ा लें, तो आज़ाद कश्मीर बहुत सारे शोबों में बहुत आगे गया है मकबूजा कश्मीर के मुकाबले में। श्रीनगर सदियों से एक जो है ना यानी तरक्की याफ्ता, तहजीब याफ्ता शहर था, लेकिन 47 से पहले मुज़फ़्फ़राबाद के बारे में मकबूजा कश्मीर में जदोजहद आज़ादी के सरखेल सैयद अली गिलानी अपनी किताब रुदाद कफ़स में लिखते हैं कि डोगरा के ज़माने में जब वो स्कूल टीचर थे, उनको डोगरा ने सज़ा के तौर पे सोपुर से, वो कहते हैं कि सोपुर उस वक्त एक तरक्की याफ्ता उस वक्त भी इलाका था, यानी 47 से पहले, और सज़ा के तौर पे मुज़फ़्फ़राबाद भेजा। और वो लिखते हैं रुदाद कफ़स में कि मुज़फ़्फ़राबाद को रियासत जम्मू कश्मीर का काला पानी कहते थे, यानी इंतहाई पसमानदा और दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाका था, बतौर सज़ा भेजा गया। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जो आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है, 47 से पहले उसको वहाँ पे किसी को सज़ा के तौर पर भेजा जाता था। तो उस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की में बहुत आगे हम हैं। और फिर शरह ख़वानदगी भी हमने जिक्र किया कि उसमें भी हम आगे हैं। फिर माशाअल्लाह एक माशी खुशहाली के अतबार से, फ़ीका आमदनी के अतबार से, वो भी अदद शुमार हमने एक प्रोग्राम में पेश की कि हम काफ़ी आगे हैं। तो आज हमने एक मजहबी हवाले से प्रोग्राम रखा कि मजहबी आज़ादियों के हवाले से आज़ाद कश्मीर कहाँ खड़ा है और मकबूजा कश्मीर कहाँ पे खड़ा है। तो इसी मुनासबत से हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है, साहबजादा पीर कोकब सलीम चिश्ती, जो सजादा नशीन है दरगाह हज़रत ख्वाजा साईं मोहम्मद अजीम चिश्ती, जो फुकराबाद नड़ा शरीफ मुज़फ़्फ़राबाद में वाक़ है। फिर दरगाह अजीमिया चश्त नगर मुज़फ़्फ़राबाद के भी सजादा नशीन हैं। और जिस तरह के शायद हमारे कुछ नाजरीन सामीन के जहन में हो कि काफ़ी अर्सा पहले साहबजादा सलीम चिश्ती साहब हमारे मेहमान बना करते थे, आते थे और उनसे गुफ्तगू होती थी। अल्लाह ताला उनको जवारी रहमत में जगह अता फरमाए। तो उनके फर्जंद हैं, तो हम गुफ्तगू करेंगे इनसे, और आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर मजहबी आज़ादियों के हवाले से कहाँ खड़े हैं। खुश आमदेद साहबजादा साहब, आपने बड़े शार्ट नोटिस पे रिक्वेस्ट भेजी और आप तशरीफ़ फरमा हुआ, शुक्रिया अदा करते हैं आपका। तो मौजू तो आपने सुन ही लिया कि तकाबल जो है ना पेश करना है, तो कहाँ जो है ना देखते हैं आज़ाद कश्मीर को मजहबी आज़ादियों के हवाले से, चूँकि आप खुद मजहबी रहनुमा हैं और मजहबी सिलसिलों में पेश होते हैं, फ्रंट पे होते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी जानिब से, आज ये मौका मिला, चलो आपके सामने से भी हम मुखातिब हो रहे, और इंतहाई अहम मौजू
آپ نے ایک گزشتہ جو سلسلہ تقابلی جائزے کا شروع کیا ہوا ہے، یہ بات آپ نے بالکل درست کہی کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا کوئی تقابل نہیں بنتا. جہاں ایک طرف ظلم ہو، بربریت ہو، جہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو، جہاں پابندیاں ہی پابندیاں ہوں، وہاں کا آزاد ریاست کے ساتھ، آزاد عوام کے ساتھ کوئی تقابلی جائزہ نہیں بنتا. لیکن کیونکہ ایک سلسلے کے لیے، عوام کی آگاہی کے لیے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ آتے ہیں. یہ بات دیکھیں کہ ڈوگرا راج سے آنورڈ آج تک وہاں پر مسلمانان کشمیر جو ہے وہ مختلف قسم کی اذیتوں کا شکار ہوتے رہے، ظلم و تشدد کا شکار کیے جاتے رہے. اور ایک وقت ایسا تھا کہ جس وقت کسی بھی سکھ کے لیے، مسلمان کو مارنے کے لیے اس پر جرمانہ 20 یا 20 اس وقت کی جو قیمت ہوتی تھی وہ دی جاتی تھی. اور جہاں پر گائے کو ذبح کرنا 7 سال کی قید اس پر لگائی جاتی تھی، تو وہاں دوسری طرف کسی مسلمان کا قتل کرنا معمولی سی بات سمجھی جاتی تھی. اور اس وقت بھارتی حکومت کی جانب سے بھی اور جو ہندو ہیں ان کی جانب سے یہ طریقہ کار آج بھی کشمیر میں جاری و ساری ہے. جنگ آزادی کے بعد، پھر آزاد کشمیر کی آزادی کے بعد جب مقبوضہ کشمیر پہ بھارتی غاصبانہ قبضہ شروع ہوا، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس قسم کی کارروائیاں شروع کر دی جس سے مسلمانوں کے جہاں معاشرتی معاشی حقوق جو ہے سلب ہوئے، وہاں پر مذہبی اور دینی حقوق بھی اسی طرح سلب ہوئے. یہ بات پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کشمیر جنت اولیاء ہے. چپے چپے پر یہاں پر اولیاء کرام کی درگاہیں موجود ہیں، اور پھر علماء کا ایک بہت بڑا فیضان وہ کشمیر سے ہے. تحریک آزادی کشمیر میں بھی علماء کا بھی اور مشائخ کا ایک بہت بڑا کردار رہا، اور اسلام کی جو دینی تعلیمات تھی ان کو زندہ رکھنے میں اور ترویج دینے میں علماء نے اپنی بڑی قربانیاں دی. اس وقت جو حالات ہیں، یعنی موجودہ صورتحال میں آپ دیکھیں کہ 5 اگست 2019 میں جب کشمیر کا ریاستی تشخص بدل دیا گیا اور اس کو تبدیل کر دیا گیا قانون کو، تو اس کے بعد سے سب سے پہلا آپ پابندی کو دیکھیں کہ جہاں پر مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمانوں کی پہلی بنیادی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی عبادات کو قائم کر سکیں. جس طرح آپ ریاست مدینہ دیکھیں کہ نبی محتشم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا ادارہ قائم کیا مدینہ شریف میں، وہ مسجد نبوی تھی، تاکہ مسلمان وہاں پر باقاعدہ طور پر اپنی عبادات کو اور اپنے اسلامی جو عقائد ہیں ان کی ترویج کے لیے کارروائی کر سکے. تو جامعہ مسجد سری نگر اس وقت ایک مرکز ہے، دینی مرکز کے طور پر کشمیر میں مشہور ہے، لیکن یہ 5 اگست 2019 کے بعد سے مسلسل بند ہے. اور اس کے بعد دوسری پابندی دیکھیں کہ انہوں نے جو اس کے جو خطیب تھے جامع مسجد کے، جو میر وائز ہوتے ہیں خطیب تھے، ان خطیب کو اس عرصے سے آج تک گھر میں مسلسل نظر بند رکھا ہوا ہے، ہاؤس اریسٹ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو پہلی پابندی یہ ہوئی کہ جو آپ کی بنیادی مرکزیت تھی، دینی مرکزیت کی جو جگہ تھی، اس کو بند کر دیا گیا اور وہاں پر کسی شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ کے اجتماعات پہ پابندی لگ گئی. مثلا آپ کی نماز فطر پڑھنے کے لیے کشمیریوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم صبح عید ہے تو ہم عید الفطر کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں. پچھلی میرے خیال میں اس سال بھی یہ ہوا کہ جب جمعۃ الوداع آیا تو کشمیری اپنے مذہبی ذوق و شوق کے ساتھ جمعۃ الوداع کی ادائیگی کے لیے وہ جانے لگے، تو اس پر بھی پابندی لگ گئی، اجتماع کرنے پر پابندی لگ گئی. اور اس کے بعد پھر عیدین ان کی نمازوں کی ادائیگی کے لیے کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی وہاں پر، کہ دینی طور پر ان کو اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھیں گے تو ہم باجماعت نماز ادا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر مذہب کے اور ہر دین کے اپنے کچھ ایام ہوتے ہیں، اور ہمارے دین اسلام میں میلاد شریف ہے. اس کے بعد آپ کے اصحاب کے اہل بیت اطہار کے ایام ہے، محرم شریف ہے. یہ وہ ایام ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی عام دنیا میں معاشرتی پہچان بھی ہوتے ہیں، اور بڑے ذوق و شوق سے آزاد معاشروں میں، آزاد اسلامی معاشروں میں یہ ایام منائے جاتے ہیں. اب میلاد شریف کا وہاں پر اجتماع ہونا منع ہے. اسی طرح وہاں پر کسی بھی اصحاب کے ایام آپ نہیں منا سکتے، اولیاء کرام کے اعراس نہیں کروا سکتے. اور محرم پر 18 سال سے وہاں پر پابندی تھی. اس سال 9 محرم کو انہوں نے وہ پابندی اٹھائی،
اور 9 محرم کو جب لوگ, چلو ایک خوشی کا موقع تو ہوتا ہے کہ چلو ایک مکتبہ فکر ہے اسلام کا جو اپنے مذہبی جو عقائد ہیں ان کے مطابق اپنے رواج کو آگے لے کے چلتا ہے, تو 9 محرم کو محرم پہ پابندی اٹھائے گی, اور 10 محرم کو انہوں نے ان کے تمام جو وہ لوگ تھے اہل تشیع کے علماء ان کو بھی گرفتار کر لیا, عزاداران کو بھی گرفتار کر لیا, 50 سے زائد ان کے علماء گرفتار کر کے انہوں نے پھر پابندی لگا دی. تو یہ جو, اور اس دوران جو مقدس پرچم ہوتے ہیں, نشانی ہوتی ہے, وہ ان محرم کے جلوسوں میں کچھ پرچم اٹھا کے چلتے ہیں, ان کی بھی حرمتی کی گئی. اور اس کے علاوہ وہاں پر جتنی تنظیمیں کام کر رہی تھی, مثلا ایک بڑی معروف تنظیم ایک تھی, مذہبی تنظیم تھی, اس تنظیم نے وہاں پر اہلیان کشمیر کے لیے مدارس بھی کھول رکھے تھے, وہاں پہ انہوں نے ادارہ جات قائم کیے ہوئے تھے, اسکول قائم کیے ہوئے تھے, لوگوں کی امداد بھی کرتے تھے, اور لوگوں کو دین متین کی ترویج کے لیے بھی وہ کوشاں رہتے تھے. تو ان کے 500 سے زائد اراکین اس مجلس کے یا اس تنظیم کے انہوں نے گرفتار کر لیے, اور ان پر یہ شرط لگائی کہ اگر آپ الیکشن میں کھڑے ہوں گے تو آپ کی پابندی اٹھا دیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن میں کھڑے ہونے کی جو اجازت دی گئی وہ بھی اس وجہ سے دی گئی کہ وہ ان کے جو شرائط ہیں ان کے مطابق الیکشن لڑیں گے. تو وہ مذہبی تنظیم تھی, تو اس مذہبی تنظیم نے اس الیکشن میں بھی کھڑے ہونے سے انکار کر دیا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہ پابندی برقرار رکھی, مدارس بند کر دیے, سکول بند کر دیے. اب وہاں پر جہاں آپ کو ہندو جو سبجیکٹس ہیں وہ پڑھنے پڑ رہے ہیں, اسلامیات پڑھنے کے لیے آپ کو مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے. پھر بنیادی چیز آپ دیکھیں کہ کھانے پینے پہ پابندی ہے, یعنی گائے کا گوشت, مسلمانوں کے لیے گائے حلال ہے, حلال جانور ہے, گوشت جو قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں جائز قرار دی گئی ہیں ان کے لیے استعمال میں ان کو کوئی ممانعت نہیں ہے. اب کشمیر جو ہے وہاں پر مسلمان آبادی ہے زیادہ, لیکن وہاں پر حکومت جو ہے کیونکہ کٹ پتلی حکومت ہے اور وہ کھڑے ہوتے ہیں, مسلمانوں کو کھڑا کرتے ہیں, لیکن اب وہ کیا مسلمان کھڑا ہوگا الیکشن میں, یا وہ کیا جیت کے اسمبلی میں ڈلیور کر رہا ہے جس کے پیچھے ایک فوجی کھڑا ہے, وہ بندوق لے کے اس کے گھر والوں پہ تان کے کھڑا ہے, اور انہوں نے وہاں پر گائے کی گوشت کی ممانعت کا اور گائے کی ذبح کرنے کی ممانعت کا قانون پاس کروا دیا. اس سے بڑی جو خلاف ورزی اور کیا ہوگی دینی پابندیوں کی. اور اس پر انجینئر رشید صاحب انہوں نے تمام ممبران اسمبلی کے لیے وہ پارٹی کی, اس کے احتجاج میں وہ پارٹی کی, اور اس پارٹی کو بھی انہوں نے یعنی وہ انجینئر رشید صاحب کو بھی گرفتار کر لیا. تو یہ دیکھیں ایک چیز اور صدیقی صاحب جو آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے مذہبی حقوق کے طور پر, مذہبی انسانی حقوق کے طور پر متعارف کروائے, اور پھر جا کے دیگر قوموں نے ترقی کرتے کرتے ان حقوق تک پہنچے اور ان کو بنیادی انسانی حقوق علیحدہ کر دیا. لیکن بنیادی طور پر یہ سارے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں یہ مسلمانوں کے دینی حقوق بھی ہیں. تو جتنے دینی حقوق کی وہاں پر اس وقت سلب کیے جا رہے ہیں اور یہ پابندیاں لگا رہے ہیں, تو اس حالات میں ایسی ساری صورتحال میں کشمیر کے جو اہلیان کشمیر, مقبوضہ کشمیر ہے جو ہندوستان کے غاصب فوجیوں کے ہر وقت پاؤں کے نیچے ہے, تو اس کشمیر میں آپ دیکھیں کہ ہم ایک بھی وہ چیز نہیں گن سکے ان کی ایمان کے حساب سے کہ وہ کہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکیں, کوئی اجتماع اس طرح کا کر سکے. تو ایک بھی چیز ہم نے ان کی ایسی نہیں گن سکی ابھی تک, اور گننے کے لیے ہے بھی موجود نہیں. یہ بھی ہو کہ ہم اگر ہو تو اور اس کو نہ گنے, گننے کے لیے ہوتی تو ہم ضرور گنتے, لیکن ان کی طرف سے یہ آزادی جب نہیں دی جا رہی تو اس بنیاد پر وہ پابندیاں وہاں پر ہر قسم کی مذہبی کسی بھی کارروائی پر پابندی لگائی گئی ہے. یہ آ گیا ایک پیج جو آپ مقبوضہ کشمیر کا انڈیا کا لیتے ہیں. اس کی بجائے آپ جب جس وقت آتے ہیں ہماری آزاد کشمیر کی طرف, آزاد ریاست ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ریاست ہے. فرق کیا ہے, وہاں پر بھی دیگر اقوام موجود ہیں, دیگر ادیان موجود ہیں, یہاں پہ بھی دیگر ادیان موجود ہیں, یہاں پر مسیحی بھی موجود ہیں, یہاں پر ایک وہ بھائی فیملی والے بھائی جو فرقہ ہے وہ بھی موجود ہے, یہ غیر مسلم فرقے ہیں. لیکن آزاد گورنمنٹ آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے ان لوگوں کو بھی باقاعدہ طور پر یہاں پر کمپنسیٹ کیا اور ان کے لیے پراپرلی, مثلا آپ دیکھیں مسیحیوں کے لیے چرچ کے لیے جگہ دی گئی, قبرستان کے لیے جگہ دی گئی, یہی بھائی فیملی کے ساتھ بھی ان کے لیے جگہ دی گئی, پھر ان کے لیے ادارے قائم ہیں, اسکولز قائم ہیں. تو یہ تو آ گیا
یعنی ہم یہ سوچے نا کہ وہاں پر مسلمانوں پر جو پابندی ہے، یہاں پر غیر مسلموں کے لیے جو اکثریت میں وہاں تو ان پہ پابندی ہے، جو وہاں پر اکثریت میں ان پہ پابندی ہے، اور یہاں اقلیت میں ان کو سہولت دی جا رہی ہے. پھر آپ دوسرا مسلمانوں کی طرف دیکھیں، اگر ہم اسلامی قوانین کی بات دیکھیں تو آپ کا جو آئین آزاد کشمیر ہے وہ صریحاً اسلامی طریقے کا بالکل اسلامی آئین ہے. اسلام، قرآن اور سنت کو آئین کی بنیاد قرار دیا گیا ہے. یعنی کوئی بھی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو آئین کو، جو قرآن اور سنت کی مخالف ہو. پھر آپ کا اس وقت آج کل بھی ایک ایشو ہے کہ مختلف اوقات میں بھی چلتا رہتا ہے، تحفظ ناموس رسالت کو آپ کے قانون کا حصہ بنایا گیا ہے، آپ کے تحفظ ختم نبوت کو آئین کا حصہ بنایا گیا ہے. آپ کے صرف اسلام کے ہی نہیں بلکہ دیگر ادیان کے جو شاعر ہیں، مثلاً آپ کی مسجد ہے، کسی کا چرچ ہے، کسی کا مندر ہے، ان کو تحفظ دیا گیا ہے. یعنی ہر قسم کا تحفظ موجود ہے. پھر مسلمانوں کا تو ملک ہے، اور مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کی سربراہی میں کام ہوتا ہے. سرکار جو ہے اس کی سرپرستی کرے گی. وہاں پہ بھی مسلمان ہیں. یہ یاد رکھیں صدیقی صاحب کے ادھر کی اسمبلی بھی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو مسلمان ہی ملیں گے، لیکن ان مسلمانوں میں ہر ایک کے پیچھے ایک فوجی کھڑا ہے، ہر ایک کے خاندان کو تھریٹ ہے، ہر ایک شخص جو ہے اس کو اپنی جان، اپنی ایمان، اپنی معیشت، اپنی معاشرت، ہر چیز تھریٹ پہ ہے. لیکن جو آزاد کشمیر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی ہے. اور پھر اس میں مسالک بہت سارے موجود ہیں، تو بین المسالک ہم آہنگی بھی ہے. ان دونوں چیزوں کی جو آزاد حکومت ہے وہ سرپرستی کر رہی ہے. اب دیکھیں اب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے ربیع الاول شریف کا ماہ مکرم بھی آ رہا ہے، تو اس مہینے میں جا بجا جلوس، جا بجا محافل، وعظ و تقریر، محافل نعت، یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور اس کی باقاعدہ طور پر حکومت اس کے لیے فیسلیٹیٹ کرتی ہے، وہاں پر سیکیورٹی فراہم کرتی ہے. سڑک کے اگر کوئی معاملات ہوں تو آپ کی حکومتی ادارے ہوتے ہیں، وہ حکومت کی ہدایت پر ایک دم آپ کے لیے وہ ایریاز کلیئر کرتے ہیں. علماء اور مشائخ جو آتے ہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء آتے ہیں، وہ آ کر اپنی گفتگو کرتے ہیں، ان کو تحفظ دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آزاد حکومت کی زیر سرپرستی ہوتی ہیں. پھر ایک بڑا مرکزی پروگرام ہوتا ہے آزاد کشمیر کا، جو مظفر آباد کیپٹل میں ہوتا ہے، مرکزی سیرت کمیٹی کے زیر اہتمام ہوتا ہے. ایک مذہبی تنظیم ہے، اس کے زیر اہتمام ہونے والے اس پروگرام کو حکومت خود سرپرستی کرتی ہے. اس میں صدر ریاست یا وزیر اعظم ریاست میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے جو اس کو ایڈریس کرتا ہے. اس کو قومی سیرت کانفرنس کا نام دیا جاتا ہے. ایک بہت بڑا جلوس ہوتا ہے جس کو ہمارے سیاسی قائدین بھی اس میں شرکت کرتے ہیں، علماء اور مشائخ کے علاوہ قائدین بھی اس میں شرکت کرتے ہیں. اس کے بعد آپ محرم کے جلوس دیکھ لیں، اس میں بھی حکومتی سرپرستی برملا موجود ہوتی ہے. باقاعدہ طور پر انتظامات اور انضرام میں بھی حکومت دن رات ایک کرتی ہے. پھر آپ کے جتنے بھی ادارہ جاتے ہیں، مثلا مدارس کھولے ہوئے لوگوں نے، ان مدارس کی بھی مالی معاونت بھی کرتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے جا بجا حکومت جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کرتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر مسلک کو اس کے مسلک کے عقیدہ کے لحاظ سے مذہبی آزادی حاصل ہے. تو اس لیے یہ جو کمپیریزن ہے، پھر اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو تمام بنیادی انسانی حقوق جو مذہبی انسانی حقوق ہیں وہ یہاں پر ریاست جموں کشمیر، آزاد کشمیر میں لوگوں کو حاصل ہے، جو مقبوضہ کشمیر میں نہیں حاصل. جی ماشاءاللہ، بڑی تفصیل کے ساتھ بتائی اور بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور میں نے اسی وجہ سے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا کہ بڑی سیر حاصل گفتگو تھی، زیادہ سے زیادہ ہمارے ناظرین اور سامعین تک جو ہے نا بات آپ کی پہنچ سکے. اور خاص بات یہ کہ لائن آف کنٹرول پہ بھی ہمارے سونو ایف ایم کے ٹرانسمیٹر ہیں، اور لائن آف کنٹرول کے اس پار بھی لوگوں تک آپ کی آواز اس وقت پہنچ رہی ہے. بہت سارے میسیجز بھی آ رہے ہیں اور لوگ بڑا پسند آپ کا پروگرام جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اچھا کوکب صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ آزاد کشمیر کے اندر بڑا ایک اچھا ماحول ہے. مجھے ابھی ذہن میں آ گیا آپ کی گفتگو کرتے ہوئے کہ آج سے تقریباً کوئی 4 سال پہلے امریکن سینیٹر ایک آئے تھے، لیف ہیٹلینڈ، جو مذہبی مسیحی پیشوا بھی تھے امریکہ کے اندر. تو میں نے ان کو انوائٹ کیا تو ان نے خواہش کا اظہار کیا. فاروق صاحب وزیر اعظم تھے، اور ان سے باضابطہ میں نے ان سے اسٹیٹ گیسٹ ان کو جو ہے نا ڈکلیئر کروایا. تو علماء سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ میں یہاں کے جو علماء ہیں مختلف مکاتب فکر کے، ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو علماء مشائخ کونسل میں نے کیا رابطہ، تو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے. سلیم چشتی صاحب اس کے روح رواں تھے، انہوں نے میری بڑی مدد کی، علماء کو اکٹھا کیا.
اور وہ جب بیٹھے شیعہ سنی بریلوی دیوبندی تو لیف ہیٹلینڈ جو امریکن مذہبی پیشوا ہیں جس کے دنیا میں 400 چرچز ہیں اپنے، ان کے یہ الفاظ تھے سلیم چشتی صاحب کے سامنے. انہوں نے یہ بات کہی کہ جتنی مذہبی مانگی محبت میں یہاں پہ آ کے دیکھ رہا ہوں شاید دنیا میں کہیں مسلمانوں کے فرقوں میں اتنی زیادہ مذہبی ہیں. انہوں نے پاکستان کا بھی حوالہ جو ہے نا دیا کہ میرا اسلام آباد اور کراچی میں بھی آنا جانا ہوا، لیکن وہاں بھی میں نے اتنے کلوز اہل حدیث بھی بیٹھے ہوئے تھے، بریلوی دیوبندی اہل تشیع بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ آپس میں ہنسی مذاق گپ شپ اکٹھے کھانا کھایا انہوں نے. تو سلیم چشتی صاحب نے اردو میں گفتگو کی اور اردو میں ٹرانسلیشن کر کے جب ہم ان کو بتاتے تو بڑے محظوظ ہوئے لیف ہیٹلینڈ، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بڑے زبردست ہے اور یہ لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی مذہبی شخصیت ہیں، یہ تو بڑے ہنسی مذاق والے اور بڑا ان کی خوبصورت انداز ہے گفتگو کا. تو وہ یعنی دنیا جو باہر سے آتے ہیں لوگ وہ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، صرف ہم نہیں ایکسیپٹ کر رہے، دنیا پوری سے لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا لیف ہیٹلینڈ نے، میرے پاس ان کی ویڈیو بھی ہوگی پڑی ہوئی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کے اندر ہمیں مسیحیوں کو مذہبی آزادی جو ہے نا وہ نہیں ہے. ایک سینیٹر سطح کا بندہ اس نے اعتراف کیا. تو میں سمجھتا ہوں بڑا حسن ہے ہمارے علاقے کا، ہمارے خطے کا، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس میں عرض یہ کروں کہ ابھی پچھلے عرصے میں یہیں پہ مظفر آباد میں گورنمنٹ پاکستان اور گورنمنٹ آزاد کشمیر محکمہ اوقاف کے اشتراک سے ایک بین المذاہب ہونا، بین الادیان چاہیے تھا، تو بین المذاہب کانفرنس ہوئی جو پی سی ہوٹل مظفر آباد میں ہوئی. اور اس ہوٹل میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر ممکن ہے آپ موجود ہوئے ہوں، اس میں تمام مسلمان مسالک بھی موجود تھے، مسیحی بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ ہندو تھے، سکھ تھے، اور انہوں نے آ کے خطابات کیے. جی بالکل. میں آپ کو اس میں عرض یہ کرتا ہوں کہ بنیادی مسلمانوں کے جو اکثر مسالک کا ڈسکشن کی جاتی ہے، جس طرح آپ نے میرے والد صاحب قبلہ صاحبزادہ پیر محمد سلیم خان چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا، تو وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے اور بڑے اعزاز سے کہا کرتے تھے کہ آزاد کشمیر میں خون تو خون، مسلک کے نام پہ پسینہ بھی کبھی نہیں بہا. ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ یہ صورت بڑا کردار تھا ان کا، بڑا ان کا کردار تھا. ہم بھی اسی روش پہ انشاءاللہ اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اس میں آزاد جموں کشمیر کے تمام علماء کو، خصوصاً تمام علماء کو، علماء مشائخ کونسل کو، اسلامی نظریاتی کونسل کو، ان کے جو سربراہان ہیں، ان کے جو کرتا دھرتا جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب لوگوں کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا اس بات میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ماحول، یہ خوبصورت فضا انہوں نے قائم کر رکھی ہے. جی بالکل. لیکن اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب حکومت وقت آپ کو سہولیات کی سرپرستی کرے، سہولیات دے، تو اس وقت پھر آپ کے لیے ساری چیزیں کرنی آسان ہو جاتی ہیں. یہی حال آپ دیکھ لیں اس وقت مقبوضہ کشمیر میں، وہاں پر مختلف مسالک کے مسلمان آباد ہیں، ایون مختلف مذاہب کے اور ادیان کے لوگ وہاں پر آباد ہیں، لیکن ان کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، ان کو اجتماع کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو نماز پڑھنے کی اکٹھے اجازت نہیں ہے. اب جامع مسجد جو ہے، اس کی بنیادی فکر کیا ہے؟ جامع مسجد کی بنیادی فکر یہ ہے کہ شہر کے اندر ایک ایسی مسجد ہو جہاں پر لوگ ویسے تو پنجگانہ نماز اپنی محلے کی مسجد میں بھی پڑھ لیں، لیکن وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں. دیکھیں 4 فرض ہوتے ہیں آپ کی ظہر کی نماز کے، اور جمعے کے 2 فرض ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کام اس لیے کیے گئے کہ آپ جو اجتماع کریں گے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول بڑھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس کے حالات واقعات کو جانیں، ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. اب جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا ہی جرم ہے، وہاں پر کس قسم کی آزادی ہوگی؟ اور وہاں پر جو بھارت ہے وہ اپنے اس غاصبانہ قبضے کی روشنی میں آگے کیا حاصل کرنا؟ اچھا جی صاحبزادہ صاحب دیکھیں، یہاں پہ حکومتیں مسالک کو ایک کرتی ہیں، مذاہب کو ایک کرتی ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ انیشیٹو لیا، بین المذاہب مانگی، مظفر آباد میں ہوئی، میں بھی شریک تھا اس میں. اور وہاں کی حکومتوں کی سازش آپ اس بات کی دیکھیں، اس دعا محرم الحرام میں انہوں نے بہت سارے فیک پیجز بنائے اور اس میں اہل تشیع کے خلاف پروپیگنڈا کیا، تاثر یہ دیا کہ اہل سنت جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تو ایک ایسی فضا کشمیر میں بنانے کی کوشش کی جو کبھی بھی نہیں تھی. یعنی وہاں کے جو ہے نا لوگ ہمیشہ سے جس طرح آزاد کشمیر میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہمارا حصہ ہے وہ لوگ، ہمیں تو حکومت سے پرابلم ہے. تو وہ کی تو اس پہ میر وائز مولوی عمر فاروق نے انیشیٹو لیا. انہوں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع سب کو جامع مسجد کے ساتھ جو ان کا گھر ہے منسلک ہے اس پہ بلایا، اور بلا کے انہوں نے سب نے کیٹاگوریکلی اس چیز کو مسترد کیا. کشمیری عوام کا مذہبی منافرت سے کوئی واسطہ نہیں، اور انہوں نے کھل کے کہا کہ انڈین ایجنسیاں کروا رہی ہیں.
ایک طرف ایک ملک کا رول یہ ہے کہ وہ مسالک کو مذاہب کو آپس میں لڑانے اور الجھانے کو، جو نریندر مودی کی پالیسی پورے انڈیا میں کہ مسلمانوں کو ختم کرو اور ایک انتہا پسند ہندو اسٹیٹ اس کو بناؤ. کشمیر میں پالیسی ان کی یہ ہے کہ مسالک کو انوالو کرو، دیگر مذاہب کو انوالو کرو. کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کبھی کوئی پنڈت شہید ہو جاتا ہے، کبھی قتل ہو جاتا ہے، کبھی کوئی سکھ نشانہ وہاں بنتا ہے، اور پھر وہ جب الزام شروع میں آتا ہے کہ وہ کشمیری مسلمانوں نے، تو وہ بعد میں اللہ تعالیٰ ایکسپوز بھی کرتا ہے کہ اس میں انڈین ایجنسیوں کی انوالومنٹ جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے. اچھا صفدر صاحب، چلیں یہ تو ایک بات ہوگی، مذہبی بات ہوگی. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ آپ کی بڑی فالوئنگ بھی ہے اور آپ ایک روحانی سلسلے سے بھی آپ کا ایک وہ ہے، ساری نسبت ہے. تو ہمارے ہاں جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا سے مروب دکھائی دیتی ہے، اور ہم بڑی جلدی دشمن کے پروپیگنڈے کا نہ صرف شکار ہوتے ہیں بلکہ اس کو پھیلانے میں بھی بڑا کردار ادا کرتے ہیں، جس میں بنیادی وجہ احساس کمتری ہے کہ شاید ہم مسلمان خدا نخواستہ، ہم پاکستانی، ہم کشمیری کسی سے پیچھے رہ گئے ہیں، کمتر ہیں، اور دشمن جو اپنے آپ کو پورٹریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی کوئی شے ہے تو ہم اس کو مان کے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں. آپ اس رویے کے بارے میں کیا کہیں گے اور اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو کس طرح سے یہ بڑی آپ نے بڑا اہم قسم کا سوال کیا ہے. بنیادی طور پہ اس کو میں ایک اور پیرائے میں بھی اس کا جواب دیتا ہوں کہ جو کشمیر جو ہے، ریاست کشمیر یا ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ دونوں وہ ریاستیں ہیں جو مسلمانوں کی ریاستیں ہیں. ہمیں سب سے پہلے بنیادی طور پر بحثیت مسلمان بات کو سوچنا ہے. ہمارے اسلامی عقائد، دینی عقائد اور دینی نظریات کی بنیاد پر یہ ریاستیں قائم ہیں. بھارت کا جو اس وقت غاصبانہ قبضہ ہے وہ بھی ہمارے دینی عقائد اور دینی نظریات سے ٹکراؤ کی صورت وجہ سے ہے. اگر ہم اسلام کو نہ سوچیں تو بھارت کو تو کوئی مسئلہ ہے. بالکل پاکستان سے بھارت کو کوئی مسئلہ، شکل و صورت ایک جیسی، زبان ایک جیسی، سارے طور طریقے، کلچر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہم اکثر جو دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار بھی ہوتے ہیں اور پھر استعمال بھی ہوتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ ہم سوشل میڈیا کا پرابلم ہوا یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے نئی نسل کی تربیت نہیں کر پائے. ہمیں حدیث بھی چاہیے ہوتی ہے تو ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، قرآن کی آیت چاہیے ہوگی ہم سوشل میڈیا پہ جائیں گے، ہمیں کسی چیز کی کوئی تشریح ترتیب چاہیے ہوگی ہم وہ بھی سوشل میڈیا سے لیں گے. جبکہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا عالم جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہوگا کیونکہ ہم اس سے پوچھ نہیں رہے. پوچھنا ایک بات. صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرا، ہم نے اخلاق چھوڑ دیا، جو بنیادی مقصد آپ کو بتاتا ہوں. سوشل میڈیا نے آزادی اظہار دی، لیکن آپ کو ایک عرض کروں صدیقی صاحب کہ کچھ چیزوں میں آزادی اظہار نہیں ہوتی. خدا کے وجود میں آزادی اظہار نہیں ہے، وہ ہے تو ہے. رسول اللہ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی آزادی اظہار نہیں، مادر پدر آزادی تو کہیں بھی نہیں ہے. کہیں بھی نہیں. درست. آپ کے پاس اگر یہ آزادی نہیں ہے کہ آپ اپنے والد کا نام تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے کنبے اور قبیلے کا نام تبدیل کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں. مثلا پاکستان کے بارے میں کوئی آزادی اظہار نہیں ہے. بالکل. ریاست جموں کشمیر اور اس کے جغرافیائی اور نظریاتی حدود کے تحفظ کے بارے میں کوئی آزادی اظہار نہیں ہے. اور آپ کسی بھی ملک کو اٹھا لیں، آپ ہندو جو غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے بھی آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اس پر بھی کوئی آزادی اظہار انڈیا بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو ہم جب آزادی اظہار کے معاملے کو لے کر آگے چلتے ہیں تو ہم سوال شروع کر دیتے ہیں. پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کی تحقیق نہیں کرتے. ہمارا نوجوان بغیر تحقیق کے جب بھی کسی چیز کو لے کے آگے چلتا ہے تو وہ دشمن کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا نوجوان اس سوشل میڈیا پر آئی ہوئی چیز کی باقاعدہ طور پر پریکٹیکلی تحقیق کرے. کوئی علم سے معاملہ، مثلا بہت ساری من گھڑت حدیثیں بھی مشہور ہیں، اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے من گھڑت واقعات مسالک کو آپس میں لڑانے کے لیے مشہور کر دیے گئے. تو ان کی تحقیق کر کے ان کو روکا جائے. اگر وہ چیز درست ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس پر کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے. لیکن اگر درست نہیں ہے تو پھر اس پر آگے اس کی تشہیر نہ کی جائے. اور دوسری چیز، علماء کا کام ایک ہے، سیاستدان کا کام ایک ہے. یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. بالکل. بڑھیا. ہر شخص کا اپنا ایک کام ہے. جس طرح کینچی نائی کے پاس بھی ہوتی ہے، درزی کے پاس بھی ہوتی ہے، لوہا کاٹنے والے کے پاس بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کا چمڑا کاٹنے والے کے پاس بھی ہوتی ہے. آپ کبھی بھی درزی کو جا کے نہیں کہتے بھائی تمہاری بڑی کینچی ہے میرے بال کاٹ دو. آپ درزی کو کپڑا ہی دیں گے.
آپ حجام کے پاس جا کے اس کو کہیں گے میرے بال کاٹو، قمیض کٹوانے کے لیے آپ نہیں جائیں گے. تو جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنے دیا جائے. اب ہوا یہ کہ نوجوان نسل سوشل میڈیا میں بہت زیادہ انوالو ہونے کے بعد ایک تو یہ احساس محرومی تھا، اور دوسرا یہ ایک نئی چیز ان کو مل گئی تھی، اور اس چیز کو انہوں نے پھر استعمال کرنا شروع کر دیا بیجا، جس کی وجہ سے وہ اس وقت ریاست کے بھی خلاف استعمال ہوتے ہیں، دین کے خلاف بھی استعمال ہوتے ہیں، اور عقائد و نظریات کے خلاف بھی استعمال ہوتے ہیں. جی ماشاءاللہ، بڑی زبردست جو ہے نا آپ نے بات بتائی اور بڑا اہم ایک پیغام دیا. اچھا چلیں، وجوہات تو آپ نے بتا دی اور آپ نے تھوڑا بہت یعنی ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کو کیسے. اب آگے ہم بڑھتے ہیں. آخری آپ سے میں سوال کروں گا، وقت چونکہ پروگرام بڑا مختصر ہوتا ہے، آپ کی گفتگو اتنی خوبصورت ہے، دل کرتا ہے کہ بات ہوتی رہے، تو انشاءاللہ باقی پروگرامات میں بھی آپ کو وقتاً فوقتاً بلاتے رہیں گے. کیا پیغام جو ہے نا دینا چاہیں گے آج کی موضوع کی مناسبت سے کہ بھئی اپنے آپ پہ فخر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، ریاست پہ، اپنے ارد گرد کے ماحول پہ، مذہب کے ساتھ وابستگی میں شکر ادا کریں، کلمہ گو ہونے پہ شکر ادا کریں، کلمے کی نام پہ بننے والی ریاست کے شہری ہونے کا شکر ادا کریں. کیا آخر میں آپ پیغام دیں گے؟ بنیادی طور پہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ فخر ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، اور پھر مسلمان ریاست میں پیدا کیا، یعنی اس جگہ پیدا کیا جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام قائم ہے، یا اس نظام کے بنیاد پر وہ ریاست قائم ہے. تو احساس کمتری سے نکلے، جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنے دیں. جب آپ عالم کا کام کریں گے اور آپ علم نہیں رکھتے ہوں گے تو معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی. جب آپ سیاست کا کام کریں گے اور سیاست آپ کا کام نہیں ہوگا تو معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی. جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام کر لیتے، اپنی حدود کا تعین کر لیں. اور سب سے ضروری نوجوان نسل کے لیے میرا جو بنیادی پیغام ہے وہ اخلاق نبوی اپنائیں. صرف ایک بات، اخلاق نبوی اپنا لیں، آپ جا بجا سوالوں سے بھی بچ جائیں گے اور بے جا جوابوں سے بھی بچ جائیں گے. کیونکہ آپ کے اندر سوال کرنے کا وہ جو مادہ اٹھ رہا ہے نا، شیطان کی وجہ سے ہمارے اندر یہ ہوتا ہے، ہمارا نفس ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم پوچھنا شروع کر دیں. تو جب آپ اخلاق نبوی اپنائیں گے تو آپ اپنے سوالات اور جوابات سے بچ جائیں گے، بے جا قسم کی تمام ان حرکتوں سے بچ جائیں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے دین پر قائم ہیں، آپ کے دین کی بنیاد پر ریاست قائم ہے. اس ریاست کا تحفظ کرنا، اس کے ریاست کے جغرافیائی اور نظریاتی حدود کا بھی تحفظ کرنا، اور ریاست کے تمام معاملات کا تحفظ کرنا آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. لیکن وہ تحفظ قانون ہاتھ میں لے کے نہیں ہو سکتا، قانون کا ساتھ دے کے ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے صاحبزادہ پیر کوکب سلیم چشتی، جو سجادہ نشین ہیں درگاہ حضرت خواجہ سائیں محمد عظیم چشتی، فقر آباد، ناڑا شریف، مظفر آباد، آزاد کشمیر، اور درگاہ عظیمیہ چشت نگر مظفر آباد کے بھی سجادہ نشین. بڑی تفصیل سے گفتگو بتایا کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں مذہبی آزادیوں کا تقابل، اور انہیں ساتھ ساتھ بڑا خوبصورت پیغام بھی دیا کہ اپنے آپ پہ فخر کریں، احساس کمتری سے باہر ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہوا، بس اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کی آیت کا ایک مفہوم ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل پھر اسی وقت نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.